अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय में बात होगी JIT में होने वाली एक और पेशी की। वजीर आजम के बाद उनके भाई और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब भी JIT के सामने पेश हो गए। वजीर आला पंजाब से तफ्तीश का दौरानिया भी तकरीबन 3.5 घंटे रहा और जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए तो उनका रवैया हमेशा की तरह काफ़ी जारहाना था। उन्होंने तो लिखी हुई तकरीर बिल्कुल नहीं पढ़ी और ना ही हमारे सहाफ़ी भाइयों को ज़्यादा लिफ्ट कराई। अब अपने ऊपर करप्शन के लगने वाले इल्ज़ामात का उन्होंने भरपूर दफा किया और एक आधे सवाल का जवाब देकर चलते बने। शरीफ खानदान के तकरीबन तमाम बड़े अफराद की पेशी तो हो गई, अब ये मामला किस रुख जाएगा और वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से JIT पर फ़ोन टैपिंग के हवाले से लगने वाले इल्ज़ामात का नतीजा क्या निकलेगा, उस पर भी बात करेंगे। एक नहीं करोड़ मरतबा हिसाब करो, ये मट्टी हमारी है, मट्टी हमारी। फसी भाई, ये आपके और प्रोड्यूसर साहिबान की वजह से हम हर दिन अब ये JIT खेलते हैं। ये डे 3 ऑफ JIT खेल रहे हैं। देखें, इस दुनिया में और बड़ी चीज़ें हैं। हेलमेट कोहल की वफात है, जिन्होंने जर्मनी को मुत्तहिद किया था, वो हम उसके बारे में बात करेंगे तो रेटिंग नहीं आएगी। आमिर सुहेल साहब ने जो गंदी गंदी बातें की और फिर उस पर रेटिंग आती है, उस पर रेटिंग है, वो आज हम करेंगे। तो ठीक है, तो एक बीच में हमने रास्ता निकाल लिया, लेकिन खैर आपको ह्यूमर करते हैं और JIT आज भी कर लेते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब गए, उनकी पेशी हुई, बाहर आए, उन्होंने कोई रिटन तकरीर की बात नहीं की, मखसूस एजेंडों की फैक्ट्रियों की बात नहीं की जिससे आप और आपके जो नजरियाती हमदर्द हैं इतना ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने बस कहा कि देखें, मुझ पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और उन्होंने भरपूर जोश खिताबत का इजहार किया और लोगों को पसंद आया और बात ख़त्म हो गई। वैसे इस चीज़ पे मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, लोगों ने क्यों ऐसे उन्हें महसूस किया है कि आपकी कोई नाअहली हो अगर आप एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपने कहा था आप वकील भी हैं, ठीक है ना? तो जब कोर्ट कहा था, एक ज़माने में कहा था, खुद यकीन नहीं आता। तो नहीं, जब कोर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर आपने देखा है बाहर भी और यहाँ भी, अक्सर आप रिटन स्टेटमेंट का मदद क्यों लेते हैं कि बिकॉज कहीं ये भी प्रोसीडिंग का हिस्सा ना बने। और कम से कम प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्होंने जब 2-3 दफ़ा खुशी से अपनी खिताबत की, बोल दिया वो सब कुछ। अच्छा, नहीं, ये अब आपने बात शुरू की कि आप तो वकील हैं, ठीक है। अब वकील इस तरह की जो रिटन स्टेटमेंट्स दायर करते हैं अदालतों में दायर करते हैं। एक दूसरा आपने कहा कि जी जोश खिताबत की वजह से, क्योंकि आप इसी कटेरे में खड़े हुए हैं, उसी वजह से तो अब आपको रिटन स्टेटमेंट की जरूरत चाहिए। जनाब, जो पहली उन्होंने तकरीर की थी टू द नेशन, वो एक रिटन स्टेटमेंट थी, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ी थी जिस तरह। अच्छा, खैर, जो दूसरी तकरीर उन्होंने की थी मजलिस शूरा में, वो भी एक रिटन स्टेटमेंट थी, उस पर भरपूर मेहनत की गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑफ द कफ जोश खिताबत की वजह से मैं फंस गया हूँ, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रिटन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वो दोनों केसेस में देखें, उनको तो पूरी स्पीच डेफिनेटली याद नहीं आती, वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोनों केसेस में उन्होंने ये नहीं सोचा कि इवेंचुअली अगर मुझ पर केस आया, वरना कुछ सोच समझ के वो बातें कर लेते हैं। वो उन्होंने ऐसे फ्लाई वे कमेंट्स दे दिए जो सब कुछ केस की प्रोसीडिंग। अब जब वो कर दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे जो ये कंफ्यूजन लग रही है कि यार आप खुद क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें एक आखिरी बात, क्योंकि हम जरा इस पॉइंट पे जरा फंस गए। आखिरी बात ये है कि जनाब, आपकी कौम जज्बाती है, हर कौम को अपनी फितरत पहचाननी चाहिए। ठीक, आप अभी भी बात करते हैं कि जी भुट्टो साहब ने इस तरह आस्तीन खोल के इस तरह जोश खिताबत की, या ज़िया साहब ने यूनाइटेड नेशंस में तिलावत की करवाई कुरान पाक की, या इमरान खान साहब जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने फिर वो जलसा किया था और भरपूर किस्म की उन्होंने पुरजोश तकरीर की। ठीक, तो ये आपकी एक पब्लिक मेमोरी में कुछ मोमेंट्स रहते हैं, तो आपको पसंद आता है जिस तरह आपके लोगों को पसंद आया आज की जी शहबाज शरीफ साहब ने अनलाइक हिज ब्रदर रिटन स्टेटमेंट को नहीं इस्तेमाल किया। बस ये इनसाइट है, ये मैं मानता हूँ, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ये लोगों को, बिकॉज़ मैं इस पे कंफ्यूज हो रहा
بڑا ویسے ریئر ہوتا ہے کہ اختلاف سے اتفاق تک اتنا جلدی اتفاق تک پہنچا. I mean کل غریب پرائم منسٹر کو رٹے کا ٹائم نہیں ملا, آپ لوگ بس برس پڑے اس پہ. نہیں صحیح بات ہے, ٹھیک بات, درست بات ہے. اب اگر آپ آ جائیں جی کہ یہ کس طرف جا رہا ہے, ٹھیک, یہ جے آئی ٹی کس طرف جا رہی ہے. ایک جناب ایک عقیل سجاد صاحب کا ایک بڑا اچھا تھریڈ تھا ٹویٹر پہ, اس کے ذریعے انہوں نے کافی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو آپ کے سپورٹرز ہیں ہر سیاسی جماعت کے, چاہے متحدہ ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, انہوں نے تو کہنا ہی ہے ٹھیک کہ یہ جو تحقیقات ہیں یہ غلط ہیں, یا یہ جو تحقیقات ہیں ان سے ایک طرح کا تعصب آتا ہے. آپ کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو پوری طور پہ قائم کرنا چاہیے, لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر آدمی کو راضی نہیں کر سکتے, اور اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کرنا ہی مت. آپ نے بہت اچھی بات کی تھی فاٹا ریفارمز کے متعلق کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 0 سے 100 تک پہنچیں, آپ 100 تک نہیں جا سکیں گے, اگر آپ کوشش بھی کریں تو فاٹا ریفارمز ہی نہیں ہو پائیں گے. سملرلی جناب اگر تحقیقات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک پینل آف وائز مین ہوں گے, وہ رومن سینیٹرز ہوں گے, اس میں 6 ارسطو بیٹھیں گے اور اس میں کوئی اس طرح کا ہیومن ایرر نہیں ہوگا, وہ ہوگا, ضرور ہوگا. اور لیکن شاید اتنے اچھے لوگ نہیں تھے اس زمانے میں, فیس بک ٹویٹر نہیں تھا. یہ ویسے جس وقت میں نے یہ کہا نا مجھے سمجھ آ گئی تھی, میں نے یہ جو مثال دیا ہے بے حد کمزور دیا ہے, تو یہ آدمی کو بس پتہ ہونا چاہیے, اس چیز کو چل لے دیں. نہیں, آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں اس کیس میں پہلے ہم نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں جو ایک پی ایم ایل این کی کمپلینٹ ہے کہ اتنی اگریسو سوالات, اتنے پروسیکیوشن کا کام ہی تو یہی ہے, تو آپ وہ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ اگر اب ڈیفینس بھی آپ کو اپنا کرنا ہے, اس میں اگر آپ نے 2-3 پوائنٹس ریز کیے ہیں, ویدر اٹس دا واٹس ایپ کال, ویدر اٹس 2-3 اور چیزیں جو ہوئی ہیں, ویدر اٹس دا لیک, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ناٹ سچ اے بگ ڈیل پورے اسکیم آف تھنگس میں, لیکن یہ چیزیں دونوں سائڈ سے. اور اب تیسرا یہ بھی ہے کہ جب جے آئی ٹی ایکیوز کرتے ہیں کہ حکومتی ریسورسز یا وہ سٹال کر رہے ہیں, تو ان تینوں کا جو ہے نا جواب ایکولی از امپورٹنٹ, بیکاز یہ بات صحیح ہے سب نہیں خوش ہوں گے. لیکن اگر فار ایگزامپل ڈیفینس کہتی ہے کہ ہمیں یہ 3 چیزیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ تو انصاف میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, آپ جو ہے نا ہمیں گھیرنے میں انٹرسٹڈ ہے بائی اینی مینس, تو وہ ایک لیجٹیمیٹ لائن آف انکوائری ہے, اس کا جواب ہونا چاہیے. جب جے آئی ٹی کی جو ایکیوزیشنز ہیں وہ بھی بہت میجر ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہول اسکیل فورجری ہو رہی ہے یا انسٹیٹیوشنز جو ایسے استعمال ہو رہے ہیں, یا آپ کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ایک خاص قسم کی کام کر رہی ہے, تو اس کا بھی پھر جواب دینا پڑے گا. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ پارٹیزن ہیں کہ آپ ایک سائڈ پہ یا دوسرے سائڈ پہ, تو آپ کہتے ہیں یہ ایک جو ہے صرف ویلڈ ہے, لیکن اس میں جو وہ انگریزی کا مثال ہے کین آف ورمز جو نکلا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ہر دونوں فرام پروسیکیوشن سائڈ اور ڈیفینس سائڈ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جناب آپ نے اتنی خوبصورت طرح سے یہ دونوں سائڈ سمرائز کر دی کہ اس سے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اور مسئلہ یہ کہ وقفے کا بھی وہ ٹائم ہو رہا ہے, تو ایک آپ کو خوبصورت سی کنکلوژن بھی دینی ہوتی ہے اس میں, لیکن خیر نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا یہی ہے گفتگو اسی پہ جاری رکھیں گے. اس میں جب آپ کا کین آف ورمز کھل گیا نا, پھر پی ٹی آئی نے کہا یہ کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ابھی بات کو گھسیٹیں گے. ٹھیک ہے, گفتگو جاری رکھیں گے اور جے آئی ٹی کھیلتے رہیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی, اور اب سنیں گے ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماؤں کے کچھ بیانات. اگر جے آئی ٹی جو ہے وہ اسی طرح سے روز کوئی نیا ایشو جو ہے وہ بناتی رہی, تو شاید یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے گلے نہ پڑ جائے. یہ نہیں چلے گا کہ ملک کی خدمت کرنے والوں کو آپ ٹیروں میں لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر تصویریں لیک کر کے ڈیگریڈ کرنے کی سازش کی جاتی ہے. انف از انف. وزیر اعظم پاکستان اور پھر میں نے پیش ہو کر الحمدللہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کی حقیر خدمت کی ہے. اس کے مقابلے میں جو بندوق کی طاقت کے تحت اقتدار پر شب خون مارتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان
اور میں بھی مجھے پرانا کمر کا مجھے عارضہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. میں نے کمر کی تکلیف کا بہانہ نہیں بنایا. فضی بھائی ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ, میں نے صرف کچھ الفاظ ہر ایک بیان سے ذرا نکالے ہیں, ٹھیک, اور جب آپ اس کو ساتھ لے لیتے ہیں تو واٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ سازش, گلے پڑنا, بندوق کی تحت اور کمر میں درد. یہ کافی گرافک قسم کی ڈسکرپشن ہے, نہیں؟ سب کمر توڑ چیزیں, ٹھیک ہے نا. نہیں لیکن ان میں اگر آپ دیکھ لیں جی ویسے تھوڑا سا گولڈی لاکس ٹائپ تھا کہ ٹو ہاٹ ٹو کولڈ جسٹ رائٹ. ہاں لیکن اگر ویسے ایک چیز ہے ان سب میں سے, آئی نو کہ اکثر لوگ ان کی بات جو ہے نا پارٹیزن طریقے سے دیکھ لیں, لیکن یہ جو پہلے بات کی, آپ نان پارٹیزن بتا رہے ہیں. نہیں نان پارٹیزن نہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ جے آئی ٹی کی جو ریمٹ ہے اگر آپ نے بالکل ایکسپینڈ کر دیا, ٹھیک ہے نا, صرف جو یہ پرٹیکولر فلیٹ سے اب آپ نے ایوری بڈیز بزنسز, پورے فیملی کے بزنسز, تو یہ واقعی ایک لیول پہ اگر ایک پینڈورس باکس ہے, یہ کہاں اب بند ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک کوشچن جو آ رہی ہے ابھی کہ جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر رپورٹس آپ دیکھیں وہ تو بہت ہی ایکسپینسو ہو گیا جو ان کا اوریجنل ریمیٹ تھا, اور اگر صرف اسی پہ نکال دے دیٹ از مور دین انف. اچھا, تو اگر آپ کا ریمیٹ یہی ہے کہ جی آپ آئے, آپ نے کہا کہ یہ فلیٹس ہیں, اس پہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہو پایا کہ اس کے ذرائع کیا تھے, اور عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اب ہم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو قائم کریں گے, ٹھیک. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اسی چیز کی تحقیق کر رہی ہے. اب اس میں اگر اس طرح ایمبٹ آپ کا وائڈن ہو گیا کہ جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ایز شیئر ہولڈرز لکھے ہوئے ہیں, یا اگر اس میں کچھ پرانے کیسز بھی شامل ہیں, تو اگر آپ نے پوری طور پہ تحقیق کرنی ہے تو آپ ہونے دیں جناب. ہاں 2 months میں تو نہیں ہوگا. اچھا لیکن آپ یہ جو خوبصورت ریمیٹ کی بات تو آپ نے کی ہے, ادھر تو بات کی جا رہی تھی کہ عدالت عظمیٰ کے گلے پڑ جائے گا, ادھر تو بات کی جا رہی تھی کہ اس تصویر کو نکال کے یہ ایک طرح کی سازش ہو رہی ہے. نہیں تو اگر آپ کے مشیر جو ہیں وہ مسعود محمود صاحب کی بات کر رہے ہیں, یعنی وہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف اپروول دی تھی. تو اب تو ماضی کے تلخ تجربے سامنے آ رہے ہیں, جب مارشل لاء نہیں ہے, مارشل لاء نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیکھیں اگر آپ ایک کیس پروسیکیوٹ کر رہے ہیں ایک ٹائم فریم کے اندر, جب آپ اس کی ریمیٹ بڑھاتے ہیں تو وہ تو اوپن اینڈڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اوریجنل ریمیٹ ہے جس کے اندر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ ایک پروسیکیوٹوریل ٹیم ہوتے تو آپ کو تو چوائسیز بھی کرنا ہوتا ہے کہ کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس حد تک جانا ہے. تو اگر ایک خرچہ ہو رہا ہے کہ یہ میسیولی ایکسپینڈ ہو رہا ہے, تو اس ٹائم کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کیا جائے. جب جی آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے گی تو آپ نے جس طرح کا جارانہ انداز اختیار کرنا ہے آپ کریں, آپ نے جو غم و غصے کا اظہار کرنا ہے آپ کریں, اور آپ اپنے ادھر ہی دستاویزات دائر کریں, اپنے جواب دائر کریں. یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے نا جناب, نوٹ کے ایک وہ بار بار اسی چیز کو دہرانا, لیکن یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے. اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جب ہر دن ٹی وی پہ اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں, تو انویسٹیگیشن بھی ہر طرح کا ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے. ایوری باڈی از ہیومن ہے, ٹھیک. تو ہم رپورٹ تک بس انتظار کر لیں. میں صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں. یہ آئی اگری وتھ, لیکن تیسری بار فصیح زکا نے اتفاق کیا ہے, تم دیکھنا یہ ایک نیا ورلڈ ریکارڈ ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, لیکن آپ دیکھنا کل بھی ہم جے آئی ٹی پہ ایک سیگمنٹ کریں گے. نہیں لیکن وہ 2 دن میں اپنے نہیں, لیکن وہ ہم اور وجوہات سے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل کے دنوں میں بس کہتے ہیں اس شو کی جو ریٹنگ تھی, جی بتائیں. آپ نہ کور کریں, ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو اب جناب, اب جے آئی ٹی اب آپ نے 3 دن کھیلی, اب اس کے علاوہ اگر کوئی پوائنٹ بچ گیا تو آپ کر لیں. ویسے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ, آج جو یہ پی ٹی آئی کا جیو کے خلاف آیا, اینڈ آئی تھنک یہ جو ہے unnecessary, جناب ایک نجی چینل, ایک اور نجی چینل, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی اوریجنز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے 2-3 انویسٹیگیٹو سٹوریز آئی ہیں جو ڈیفینس کے متعلق, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو ہے نا, یہ ایک لحاظ سے صرف سب تو وہ نہیں کر سکتے کہ آپ
پروسیکیوشن سائڈ کا بالکل وہ لے لے. اور پھر جب ایک اس کا شاید بیسس یہ بھی ہے کہ بٹوین اسپوکس پرسن اینڈ دا جرنلسٹ جس نے بیسکلی پیناما پیپرز ریلیز کیے ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں وہ بھی پھر اسی نجی چینل سے افیکٹولی آ گیا. تو اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اب واٹرز جو ہے نا یہ اور بھی مڈی ہو رہی ہیں, میرے خیال میں اس کا کوئی ضرورت نہیں تھا ایٹ دس اسٹیج ان ٹائم. ٹھیک, اور یہ آپ پہلے کر بھی چکے ہیں, چینلوں کو بوائے کاٹ بھی کر چکے ہیں, لیکن اس سے اور اس میں ایک مسئلہ بھی آیا تھا جو ہم شاید اگنور کرتے ہیں کہ ان کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں لوور اینڈ پہ لوگوں نے جوش میں کافی ان کو ہراس کیا, فیمیل ان کو بھی. اگر آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے تو یہ ذرا سا ایک لحاظ سے اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو بہت ہی کوالیفائرز کے ساتھ بہت ہی کیئرفل طریقے سے, because یہ پھر پھیل سکتا ہے. لیکن جو حکومت وقت ہے یا جو رولنگ پارٹی ہے اس نے بھی ایک اور نجی چینل کے ساتھ اس سے ایک کم فارمل بوائے کیا ہوا ہے. اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے, اور ان دونوں چینلوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ آپ پھر ایک ایکو چیمبر بن جاتے ہیں. کیونکہ اگر مخالف آپ کی نظریے کے جو مخالف جماعت ہے, اگر ہم اس کو بہت خوبصورت طرح سے لے لیں اور ایجنڈا وغیرہ کی بات نہ کریں, تو ادھر جا کے جب وہ نمائندہ نہیں بیٹھتا اور وہ اسی تصویر کا دوسرا رخ نہیں بیان کر سکتا, تو پھر آدمی بیٹھ کے وہ اس سے بہتر ہو پی ٹی وی دیکھ لے. اگر آپ اتنا زیادہ انفلوئنس ہوں گے ایک چینل سے یا دوسرے چینل سے, اس سے جو بیلنس ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن خیر وہ تو فاکس نیوز اپنے آپ کو بھی فیئر اینڈ بیلنسڈ کہتا تھا. ہم بھی بہت فیئر اینڈ بیلنسڈ نہیں, ہم تو ہیں بھائی بہت بے تحاشا زیادہ. اگلے حصے میں بات کریں گے ریپڈ رن ڈاؤن کی. فصیح زکا صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کو کھولا ہوا ہے اور ہر طرح کے سوالوں کا جواب دینے کو وہ تیار ہو رہے ہیں. بات کریں گے اس پہ, رہیے گا ہمارے ساتھ. In the air, but fine. All the way. Lovely shot. Cut. ویلکم بیک ٹو دو رائے ریپڈ رن ڈاؤن اور فصیح زکا صاحب کی ٹویٹر کے ساتھ. دوسرے حصے میں بات کریں گے کرکٹ کی تاریخ کے سب سے بڑے مقابلے کی, جس میں کل پاکستان اور بھارت اوول کے میدان میں مد مقابل ہوں گے. اب چیمپئنز ٹرافی میں بظاہر کمزور نظر آنے والی ٹیم اب ایک ایسے پوائنٹ پر نظر آ رہی ہے جہاں اس کو کسی بھی طرح سے بھارت سے کم نہیں سمجھا جا سکتا. اب اس ٹورنامنٹ میں کم بیک کرنے کا تمام کریڈٹ نوجوان کھلاڑیوں کو دیا جا رہا ہے. اب کیا ان نئے کھلاڑیوں کو فائنل میں پاکستان کی طرف سے ترب کا پتہ قرار دیا جا سکتا ہے, اور کیا اس بار نتیجہ ماضی کے پاک بھارت میچوں کے نتیجوں سے مختلف ہوگا؟ ساتھ ساتھ ہم عامر سہیل کے اس بیان کی بات کریں گے جس میں انہوں نے سرفراز احمد کو تنقید کا نشانہ بنایا. اگرچہ ان کے بیان کی وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے, مگر کرکٹ اور عوامی حلقوں میں ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس پر بھی بات کریں گے. جناب عامر سہیل صاحب شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے آسان ہے, سب سے آسان بگننگ ہے. کافی افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو گنگولی صاحب کی باتیں درست لگتی ہیں اور عامر سہیل صاحب کی باتیں اتنی نامناسب کہ آپ کو انڈین سائیڈ اچھی بات کر رہی ہے, سابق پلیئر ہے لیکن اچھی بات کر رہا ہے کہ بھائی مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے. اس نوجوان ٹیم نے ایسا کم بیک آپ کو دکھایا ہے اور آپ اپنی 90 کی دہائی کی تلخی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اور کسی باہر والی قوت نے. یہ جناب مجھے یہ بتائیں, یہ باہر والی قوت کون سی ہے پلیز؟ اچھا, ایک ہوتا ہے کہ آپ باہر والی قوت کو کہتے ہیں یہ امپائر ہے, ٹھیک ہے, یہ تھرڈ امپائر ہیں, اور ایک کرکٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک باہر والی قوت ہے جو واقعی میں امپائر ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ نہیں, ان کے بیان کے دو حصے تھے, ٹھیک ہے. ایک انہوں نے وہ سرفراز پہ برس پڑے, دوسرا جو ہے انہوں نے کہا یہ ٹیم کس طرح سے جیتی ہے, ہمیں پتہ ہے کیسے فکس ہوا تھا. تو پہلے والے پہ
بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسینشلی کسی نے کہا کہ آج میرداد صاحب کی برتھ ڈے ہے, آپ یہ ون ان کو ڈیڈیکیٹ, وہ کہتے ہیں یار تنقید بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایز اے پلیئر مے بی ایز اے فرینڈ, ٹھیک ہے, ون کہہ سکتا ہے کہ بس ایموشنل ہو گئے تھے. دوسرا جب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ذرا زیادہ بول لیتے ہیں نا تو پھر وہ بہت ہی, اب اس کی بھی وضاحت انہوں نے کر دی ہے. نہیں, اسینشلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی نے ایسے کیا ہے کہ لوگ زیادہ, اب آئی سی سی جو ہے نا وہ کیسے انگلینڈ کے خلاف کنسپریسی کرے گی, ٹھیک ہے نا, آپ وہ اسٹرکچر دیکھ لیں سب کچھ. اس میں یہ ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا اگر آپ اسے ذرا اور ٹائم دے دیتے عامر سہیل, پھر وہ اپنے واٹر کٹ کی بھی بات کرتے ہیں جو مون پہ ان ناسا کو ایک پیرامڈز ملے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نہیں بتا رہے ہیں. یہ فصیح بھائی جس طرح آپ نے جے آئی ٹی کے متعلق کہا تھا کہ ایمبیڈ کھلتا جا رہا ہے, یہ آپ بیچارے عامر سہیل کا بھی اس طرح ایمبیڈ کھولتے جا رہے ہیں. پوچھ لیتے ہیں کیا پتہ لگے کہ ایلوس اب کہاں رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, بٹ اینی ہاؤ آئی جسٹ تھنک کہ ایک لحاظ سے کرکٹ جرنلزم, اگر آپ کو ایک اور چیز ہے اباؤٹ عامر سہیل, یہ ویسے یاد رکھیں کہ انہوں نے کبھی ٹیم یا ملک کو نہیں بیچا. ہی واز اے ویری آنیسٹ گائے, بٹر ہے, لیکن جب پوری ٹیم آپس میں بالکل ایسے ہو رہا تھا جیسے جدا ہو گئی, فارغ ہو گئی, رپورٹیں آ رہی ہیں, کمیشن بیٹھ رہی ہیں, قیوم صاحب بیٹھ رہے ہیں, عامر سہیل کا اس طرح کا ریکارڈ نہیں تھا, کچھ دھبے نہیں تھے, آنیسٹ آدمی, ٹھیک ہے. اگر آپ تنقید کر لیں اس چیز پہ, لیکن ایک چیز میں ایڈمائر کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ اسٹریٹ آدمی تھے, ٹھیک ہے, یہ ایک بیٹرنس جو ہے وہ نظر آتی ہے, لیکن شاید وہ اس لیے بھی نظر آتی ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کام آپ نے نہیں کیا لیکن جنہوں نے کیا وہ تو آج دے ڈوئنگ ویری فائن, ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ سین اس میں ہے. اور دوسرا آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ ٹمورو. ٹھیک, پتہ نہیں کیوں آئی فیل کہ وی ہیو اے گڈ چانس. اور آپ نے پہنا ہوا بلو ہے. ہاں خیر وہ میں نے بھی پہنا ہوا. خیر رشی کپور کی جو باتیں تھیں وہ بھی اسی طرح کی تھیں, لیکن اب آپ کو ایک ٹویٹر کی جنگ سامنے نظر آ رہی ہے, ٹھیک, اور وہ اس میں کافی ایک عجیب طرح کا ایک ہیومر لیس قسم کی جنگ تھی. کوئی خاص مزہ نہیں آیا انڈین طرف سے. اگر میں آپ کو آنیسٹ بات کروں, وہ جو ہیومر تھا وہ اس معیار کا نہیں تھا کہ آدمی کو مزہ بھی آئے کہ جی دونوں اطراف سے ایک طرح کی ٹویٹر پہ بھی جنگ ہو رہی ہے. ایک خاص طرح کی ہیومر لیسنس تھی, وہی باپ بیٹا کرتے گئے. نہیں آئی ایگری, یہ جو آپ کی بات ہے نا, یہ جو کریشنس ہے کہ دکھا دیں گے آپ کا باپ کون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں نہیں آنا چاہیے. ایک مجھے ایک جوک یاد آیا جو میں نے ایک آرٹیکل میں دیکھا تھا, اب وہ اچھا تھا, سرفراز اور انگلینڈ کے کیپٹن آسمان دیکھ رہے ہیں, پرابلی جو وہ ٹاس, ٹھیک ہے نا, اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ سرفراز اور انگلینڈ کیپٹن دونوں اس جہاز کو دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کل واپس جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جوکنگ اراؤنڈ دیٹس فائن. اب فیصل بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ اگر آپ آ جائیں, اپنے بھی سوشل میڈیا پہ آ جائیں, بہت اہم ترین قسم کے سوالات کیے گئے ہیں آپ سے اور مجھ سے بھی, خیر مجھ سے کم ہی کیے گئے ہیں, لیکن اس میں جناب جو اول اہمیت کا درجہ رکھتی ہے اس میں آپ سے سندھو عباسی نے پوچھا ہے کہ آج سحری کی ٹائمنگ کیا ہے. یہ جناب اسی طرح کا یہ جو چینل ہے, اسی طرح کا جو شو ہے, وہ اس طرح کے اہم سوالات کے لیے بنایا گیا ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے جوابات نہیں ملتے انٹرنیٹ, آپ کو جوابات اس طرح کے نہیں ملتے, نہ انٹرنیٹ پہ نہ باقی نجی چینلوں پہ. اور یہ نہیں جناب, آپ کو ہنسی آ رہی ہے جناب, یہ پلیٹ فارم ہی آپ کو اس طرح فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اس طرح کا آپ کو کھرا سچ بتائیں. جی وہ 3:12 پہ سحری ہے, یہ آپ نے پہلی بار یہاں سنا تھا, یہ بریکنگ ہے. کراچی میں 4:12, آپ جہاں بھی رہتی ہو سندھو عباسی, یہ ہم جانتے نہیں. مجھے میر محمد علی کا رسپانس بیسٹ لگا جب ہم نے پوچھا کوئی سوالات ہے اگر آپ پروگرام میں کرنے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے کہ میں کوئی سوال اس کا کر دوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا تو خیر جواب یہی تھا کہ ایک ہاکی اور تھرڈ سیزن آف سپرانوز. جو سپرانوز کا جو سیزن 3 ہے اس میں ہر ایپیسوڈ, ہر ڈائلاگ اور ہر پلاٹ لائن کا دو رائے کہ دونوں میزبانوں کو ایک انٹرنل قسم کی نالج ہے, آپ دیکھتے رہیں گے. ایک ہیمنڈ انصاری ہے, انہوں نے پوچھا کہ شاپ کیپر جو ہے وہ اپنے گاہک میں فرق کیوں کرتا ہے. اس کا ویسے اس کا ایک جواب ہے جو ہے وہ ایک پیریٹوز رول ہے. وہ کیا ہے جناب؟ پیریٹوز رول ہے کہ 80% آپ کے جس چیز کے بھی ریزلٹ ہوتے ہیں نا وہ 20% لوگ سے آتے ہیں. تو لاسٹ کوسچن فضیل, لاسٹ یہ ہے کہ اینی آئیڈیا اباؤٹ شہباز شریف's نوٹوریس ایٹائر. یہ اس کا جواب آپ ہی دیں. ویسے مجھے تو پسند ہے, کم از کم تھوڑا ڈفرینس ہمیں ملتا ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کے پی میں ہمارے ایک
لیجسلیٹر ہوتے تھے گینڈپور، میں ان کا نام ابھی بھول گیا ہوں، ہزارہ سے ہوتے تھے، وہ کاؤبوائے ہیٹ پہنتے تھے. اچھا تھوڑا ڈفرینس آئے، تھوڑا تو وہ بھی ہیں. اور مزہ آتا ہے کہ انڈیانا جونز قسم کا اسٹائل آپ کو دیکھنے کو آتا ہے. وہ واس کوٹوں سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا اتنا. خیر اگلے حصے میں اسی طرح کے اہم ترین سوالات جو کبھی پہلے کسی نجی چینل پہ نہیں پوچھے گئے، رہیے گا ہمارے ساتھ. اور ساتھ میں کرکٹ کی بھی باتیں ہوں گی سابق ہاکی کپتان سے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ریپڈ رن ڈاؤن کی. فصیح زکا صاحب نے اپنا ٹویٹر کھول دیا، آپ کے سوال ہم لے رہے ہیں. اس میں سب سے اہم ترین درجے کے مطابق ہم جناب ریپڈ رن ڈاؤن ہے تو وی ہیو ٹو گو تھرو آل آف دم. ٹھیک ہے. عمران جان نے کہا ہے کہ مجھے وہ یو ایس پولو کی قمیضیں نہیں مل رہی پاکستان میں جو عمران خان صاحب میٹنگز میں پہنتے ہیں، کیا وہ آن لائن آرڈر کر رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی لاتا ہے؟ جی فصیح زکا صاحب. یہ کوئی ہنڈی سسٹم انہوں نے کیا اس کے لیے. گرمیوں کا منڈے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ واٹ از دا لیگل امپلیکیشن یا آف فیلئر ٹو کوک پکوڑے ایٹ افطار. ان کی فیملی کیا ان کو سو کر سکتی ہے؟ بالکل سو کر سکتی ہے اور آپ پہ باقاعدہ کیس بن سکتا ہے. اگر وہ آلو کے پکوڑے ہیں تو 14 سال ریگرس امپریزنمنٹ بنتی ہے، لیکن پیاز کے پکوڑوں میں اگر آپ پی پی سی کھول کے دیکھیں گے تو اس میں پینل کوڈ کا ایک ایسا ہے شیک جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر آ سکیں گے کوئی 2-4 سال میں. جی جناب آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. پھر سوال یہ دلاور اصغر سے، اور وہ ایکچولی دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن. جی پی ایم اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پھر سیکنڈری کینڈیڈیٹ کون ہوگا پی ایم کے لیے، اور کیا فائنانس منسٹر کے چانس ہے یا نہیں؟ جیسے میں کہہ سکتا ہوں اس میں مشکل ہے. اگر یہ ذرا فار سائٹنگ ہوں گے، اگر آپ نے فائنانس منسٹر ڈال دیا اور اس پہ وہ آلریڈی وہ کنفیشن اور وہ ایک دم سے کھل گیا تو وہ تو پھر ایک مسئلہ بن جائے گا. تو پرابیبلی وہ ایس این اقبال کو یا ایس این اقبال صاحب، ایس این اقبال یا وہ دوسرا چودھری نثار. اچھا یہ ایک اور بریکنگ ہے. ایک تو ہم نے سحری کا وقت بھی بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ جو اگلے وزیر اعظم صاحب ہوں گے وہ ایس این اقبال صاحب ہوں گے بقول فصیح زکا کے. جناب ایک اور سوال یہ ہے، یہ سنجیدہ سوال ہے کہ ڈرون سٹرائک کے متعلق جو ابھی ہوئی تھی اس کے متعلق کوئی شور کیوں نہیں مچ رہا؟ وہ شور اس لیے نہیں مچ رہا کیونکہ آپ کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو گئی ہیں اسی بات پہ کہ ڈرون سٹرائک بے شک ہوتی رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا انتخابات کے وقت یہ اسی طرح متفق تھیں ڈرون سٹرائک کی مذمت کرنے میں. اب اس طرح کا ایشو نہیں بنتا. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک وہ وپ صاحبہ ہیں اور آپ کے آرمی چیف صاحب بھی ہیں جنہوں نے اس کی بھرپور قسم کی مذمت کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مذمت کا وقت ہے نہیں. جو ڈرون سٹرائک ہے وہ نہ صرف کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس سے آپ کی بے تحاشا سویلین کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں. اس سے 25-26 سال کے، اور یہ سٹڈیز بتاتی ہیں 25-26 سال کے نوجوان ورجینیا میں بیٹھ کے جوائسٹکس کے ذریعے آپ کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے کو جب تک آپ پوری طور پہ کنڈیم نہیں کریں گے، اور پورے طور پہ میں سمجھتا ہوں اس میں دوست محمد خان صاحب پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کا اس کے متعلق فیصلہ بھی تھا کہ آپ کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کو گرانا چاہیے، اس طرح کچھ کرنا چاہیے تاکہ یہ آپ دکھائیں کہ یہ واقعی میں ایک سوورن ملک ہے. سوورینٹی اس طرح کا لفظ نہیں ہے کہ آپ بار بار اس کو یونائٹڈ نیشنز میں ہی اٹھاتے رہیں. جناب یہ تھوڑا سا جواب طویل ہو گیا لیکن مسئلہ اسی طرح کا تھا. اچھا فصیح بھائی، آپ سابق ہاکی کپتان ہیں، ٹھیک ہے، اور بطور ایک اولمپئن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہے ہاکی کا، اور وہ ہو رہا ہے لنڈن میں، اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا. آصف شفیع نے بھی پوچھا ہے کہ ہم ہاکی میں ہم ہارتے گئے، کینیڈا سے ہم ہارے ہیں 6-0، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فصیح بھائی آپ سابق کپتان ہیں، بتائیں ان کو جواب دیں. یہ ڈسکشن جب پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ کا فائنل ہے نا، یہ ڈسکشن کہیں ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی سنتا بھی نہیں ہے. یہ جب اس کے بعد ہے اس کے پوسٹ انالیسس کریں گے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک سابق ہاکی کپتان یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جناب، ایک سیگمنٹ فراڈ ہے، سیگمنٹ فراڈ کبھی فراڈ ناٹ فرائڈ، کہ جو یہ لینڈ ہے مسلمانوں کا، یہ کیا جواب دے گی جب ان کو پتہ چلے کہ چائنا از بیکمنگ ورلڈز لارجسٹ کرسچن کنٹری. جناب سیگمنٹ فراڈ صاحب، مجھے آپ کے سوال کی کک سمجھ نہیں آئی اور اللہ آپ کو ہدایت دے. جناب آپ کا اگلا. اس میں ایک چیز ہے، نہیں پلیز
نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ سوال جو ہے, میرا سسٹم ہینگ ہو گیا. آپ کا سسٹم ہینگ ہو گیا. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب, آپ یو ایس پولوز کا بھی سوال میں نے آپ سے کیا تھا. ایک کامران علی صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو اسٹائلش ٹوپی ہے جو شہباز شریف نے پہنی تھی, یہ کہاں سے ملتی ہے؟ جناب ہمیں صرف اور صرف سارٹوریل قسم کے سوالات مل رہے ہیں جناب. یہ دو رائے, یہ نکی اینڈینا نہیں ہے. یہ سوالات آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے اس طرح کے, لیکن فصیح بھائی پھر بھی جواب دیں گے. تو یہ سوالات جو ہے نا, یہ سیٹیریکل سارٹوریل ٹاپکس پہ نہیں, سیٹیریکل سارٹوریل سبجیکٹ پہ تینوں سین کے ساتھ. اچھا یہ آگے ہے, فائنل میچ کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ میں بھول گیا. جی فصیح بھائی آپ نے کہا میں بیٹھ کے دیکھوں گا اس کو. 2:30 مجھے نہیں پتا ہوگا. یہ آپ کو پروڈیوسر نے آپ کے کان میں کہا ہے جناب, کیونکہ میرے کان میں بھی کہا ہے. اچھا جی, اور پھر پیپسی میں 7 اپ ملا کر پینا جائز ہے؟ میں کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا جناب. میرے خیال سے ہم نے تمام سوالوں کا کر لیا ہے. ایک آخری تخلص آپ کا ہے کہ ڈی سی یا مارول اور ونڈر وومن یا یہ مجھے ڈی سی کامکس, مارول فلمز, جی ٹھیک ہے نا, پھر ونڈر وومن اور کس کا کہا تھا, یہ گارڈینز آف دا گیلیکسی. ونڈر وومن کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں تھیں اور لبنانی سے ہلاکت میں بھی شرکت کی تھی. اور مارول کی ہم اس لیے شدید مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر 5 منٹ اسپائڈر مین کا ریبوٹ کر دیتے ہیں, جس میں جو اسپائڈر مین کا کیریکٹر ہوتا ہے وہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے اور جو آنٹ مے کی کیریکٹر ہے وہ مزید جوان ہوتی جا رہی ہے. اور ویسے اینڈرو گارفیلڈ کا اچھا اسپائڈر مین تھا, وہ اب ختم ہو چکا ہے. ہاں مجھے پتا ہے. اچھا ٹھیک, یہ I think فضی بھائی we've actually gone through all of them. آخر میں اویس مغل کا سوال ہے, فصیح بھائی کیا آپ وہی ریڈیو والے ہیں؟ جی جناب, سابق ہاکی کپتان بھی ہیں, ریڈیو لیجنڈ بھی ہیں, یوتھ سیلیبریٹی بھی ہیں اور چارسدہ سے تعلق رکھتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آخر میں عمران جان نے بھی کہا کہ یہ جو لالٹ آئے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں ہے, یہ ہرگز ان کی حمایت میں نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ جلد سے جلد امپیچ ہو جائیں. یہ قادری صاحب کے حمایت میں. جی ان کی حمایت میں ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اسی طرح کے سوالات دیتے رہیے گا, ہم اس کے جواب دیتے رہیں گے. اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک اجازت دیں, خدا حافظ.